व्यू 360 में। अफगानिस्तान में मुसालहत के लिए मॉस्को में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, पहली बार तालिबान भी मेज़ पर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल डेमोक्रेट्स के हाथ में आने से क्या खारजा पॉलिसी बदलेगी? और ख़वातीन स्पेशलिस्ट की कमी, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए एक बड़ा मसला। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। रूस ने आज एक गैर मामूली कदम उठाते हुए मॉस्को में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें अफगान तालिबान दीगर मुल्कों के साथ एक ही मेज़ पर आए। अफगान हुकूमत ने इस बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन हुकूमत की हिमायत से कायम अफगान अमजरगे का 4 रुकनी वफ्द शरीक हुआ। अफगान तालिबान ने पहली बार इस नौयत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, लेकिन उनका मौक़िफ़ यह था कि इसे अमन के लिए बाज़ाब्ता मुज़ाकरात ना समझा जाए। पहली बार ही भारत और तालिबान भी आमने सामने आए। अब तक भारत तालिबान से बराह रास्त बातचीत न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा रहा है। इस मौके पर उसकी शिरकत गैर सरकारी सतह की थी। अमेरिका की जानिब से भी एक सफारती ओहदेदार ने बतौर मुबस्सिर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और कुछ वस्ती एशियाई रियासतों के वफूद को भी दावत दी गई थी। रूस एक ऐसे वक्त में तालिबान और अफगान अमजरगे को आमने सामने लेकर आया है जब अमेरिका की जानिब से ज़ल्म खलीलजाद कतर में तालिबान के कर रहे हैं और फिलहाल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मशरिक़ वस्ता के 10 रोज़ा दौरे पर भी हैं। तो आज जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई उसकी तफसीलात हम लेंगे हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट आयशा तंजीम से, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ हैं और इस वक्त इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं। आयशा, ये बताइएगा कि आज रूस ने किन अल्फाज के साथ इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया, क्या मोटिव उन्होंने पेश किया ये कॉन्फ्रेंस करने का? जी बिल्कुल, थैंक यू सारा। रूस ने ये कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए कहा कि अफगानिस्तान के मसाइल पूरे खित्ते के मसाइल हैं और इनको हल करना इंतहाई ज़रूरी है। और जो रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए कहा कि इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो पीस टॉक्स अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान होनी है उनको आगे बढ़ाया जाए और इस नहज पे लाया जाए और इस लेवल पे लाया जाए कि दोनों फरीक आमने सामने बैठकर बात कर सकें और जो है वो इसमें सारे खत्ते की भलाई है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी अपनी पॉलिटिकल गेम्स के लिए नहीं सोचना चाहिए और अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। तो बेसिकली उनका सिर्फ ये कहना था कि ये एक रीजनल इशू है, रीजनल तमाम मुल्कों की मदद से इसको हल किया जा सकता है। हल किया गया तो दहशतगर्दी और खास तौर पे दाइश या इस्लामिक स्टेट का एक बड़ा खतरा मौजूद है जो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकता है। ये बताइए आयशा, हमने देखा कि अफगान हुकूमत ने अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से अलहदा रखने की बड़ी वाज़ेह तौर पे कोशिश की और रिपीटेडली कहा कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन फिर साथ में ही जो अफगान अमजरगा है उसने शिरकत भी की। तो अफगान हुकूमत की थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको बताइए कि वो क्यों ऐसी उन्होंने कोशिश की कि वो इससे अलग अपने आप को दिखाएं। मेरा ख्याल है हुआ ये कि तालिबान ने कल रात जो एक स्टेटमेंट भेजी इशू की थी उसमें उन्होंने 2 चीजें कही थी। एक तो ये कि जी वो इस कॉन्फ्रेंस में जाके और वो इसलिए जा रहे हैं कि अब काबुल एडमिनिस्ट्रेशन इसको चेयर नहीं कर रही और वो डायरेक्टली अफगान किसी डेलीगेशन से बात नहीं करेंगे। और फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन से उनका जो इंटरनेशनल स्टेटस है उसमें और ज्यादा उसको लेजिटिमेसी मिलती है और उसमें मजबूती आती है। तो एक तरह से तालिबान हुकूमत को अफगान हुकूमत को तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट से साइडलाइन किया। मेरे ख्याल में उसके जवाब में अफगान हुकूमत ने यह कहा कि ये पहली मॉस्को की कॉन्फ्रेंस की तरह नहीं है जिसको अफगानिस्तान और रशिया ने मिलकर शेयर किया था। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो हाई पीस काउंसिल गई है ये हुकूमत की तरफ से नहीं गई बल्कि ये एक सेपरेट बॉडी है और एक गैर सरकारी तंजीम के तौर पर गई है। तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को इस कॉन्फ्रेंस से डिस्टेंस किया। फिर दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि ज़ल्म खलीलजाद भी इस खत्ते के दौरे पर आ रहे हैं, तो एक इस खत्ते में परसेप्शन यही है कि अब चूंकि अमेरिका ने डायरेक्टली तालिबान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं तो जो सबसे अहम ट्रैक है इस वक्त वो वही है जो अमेरिका के थ्रू जा रहा है। और राइट, आयशा तंजीम हमारे साथ थी इस्लामाबाद से। थैंक यू आयशा फॉर दी अपडेट्स। और एक तरफ जब अमेरिकी तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहे हैं, रूस की तरफ से तालिबान को मेज़ पर लाना क्या मानी रखता है? साबिक अमेरिकी सिफारतकार जेरल्ड फायरस्टीन कहते हैं कि इसका इन्हिसार इस पर है कि रूस तालिबान को क्या कह रहा है। तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान रवाबित कायम करके वहाँ लड़ाई खत्म करना चाहता है तो ये मददगार साबित हो सकता है।
دوسری جانب اگر وہ طالبان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف مزاحمت اور لڑائی جاری رکھیں تو اس سے بہت مسائل پیدا ہوں گے اور افغانستان میں جنگ جاری رہے گی۔ دوسری جانب روسی حکومت کی فنڈنگ سے ماسکو میں قائم تھنک ٹینک رسچین انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز سے منسلک تجزیہ کار ایلینا سپونینا کہتی ہیں کہ ماسکو کانفرنس کا مقصد امریکہ کی جانب سے کی جانے والی کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا نہیں ہے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد کی کوششیں ویسی ہی ہیں جیسی روس کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے زمیر خابولوف کی، جو امن مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ روابط میں ہیں، مگر ہم ماسکو میں طالبان کے ساتھ امن کی بات چیت نہیں کر رہے بلکہ پہلی مرتبہ طالبان کے وفد کی ایک اہم عالمی کانفرنس میں شرکت کی بات کر رہے ہیں جو افغانستان میں امن کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اور ماسکو ہونے والی کانفرنس کے کچھ اہم پہلوؤں پر ہم بات کریں گے پاک افغان امور کے تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے، جو نیو یارک سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو یہی میں جاننا چاہوں گی آپ سے بھی، جو واشنگٹن میں بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ طالبان کو بین الاقوامی کانفرنس میں لا کے روس نے کیا ثابت کیا ہے؟ دیکھیے، افغانستان کی حکومت تو جس طرح آپ نے کہا کہ نہیں آ رہی، اور طالبان ایک انٹرنیشنل فورم پر آ کر اور وہاں پر اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو بھی ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک بریک ملا ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ، افغانستان، بھارت، ان ممالک کی جانب سے انیشیلی ان انیشیٹوز کی جو رشیا کی طرف سے کیے گئے تھے ان کی مخالفت کی گئی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے بھی کسی نہ کسی سطح پر اس کو جوائن کر لیا، کیونکہ تمام پارٹیز جو بھی ہیں وہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ افغانستان میں امن بارود کے بجائے بات چیت کے ذریعہ زیادہ آسانی سے لایا جا سکتا ہے اگر تمام پارٹیز ایک میز پر بیٹھیں، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند عمل ہے، لیکن اس سے امن کی راہ تو ہموار ہو سکتی ہے، امن آتا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ بتائیے، وجہ یہ کہ اچھا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ واشنگٹن اور ماسکو دونوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات کی جو راہ ہے اس کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماسکو اور واشنگٹن کے اوور آل گولز اس ریجن میں کس حد تک الائنڈ ہیں آپ کی نظر میں؟ میرا نہیں خیال کہ زیادہ الائنڈ ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ماسکو اگر افغانستان کے اندر زیادہ دلچسپی لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح چین لے رہا ہے، کیونکہ ان کے وہاں پر علاقائی مفادات ہیں۔ ایک تو انفلوئنس کی بات ہے، ظاہر ہے چائنا کے افغانستان میں تجارتی مفادات ہیں، اور رشیا کو جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جانب سے جو دہشت گرد گروپ ہیں جن میں داعش سب سے سر فہرست ہے، وہ اسپیل اوور کر کے ان کے فارمر سوویت ریپبلکس یا سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ان کے اندر نہ آ جائے، اور جس کا اثر ڈائریکٹ رشیا پر بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ امریکہ اور روس کی آپس کی رائیولری جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ اور تیسرا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ سیریا کے معاملے میں بھی رشیا نے ایک انیشیٹو لیا، اور وہاں پر حالات میں تو یہ نہیں کہوں کہ بہت زیادہ سٹیبلائز ہوئے، لیکن ڈیفینیٹلی اس حد تک خونریزی میں کچھ کمی آئی ہے۔ اور یہاں پر بھی رشیا یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی حفاظت کاری زیادہ کامیاب ہے، اور انہوں نے کم از کم ایک چیز میں وہ کامیاب ہوئے کہ وہ 11 ممالک کو ایک ساتھ لے آئے۔ امریکہ اور رشیا کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں آبجیکٹو ذرا مختلف حصے بھی نظر آتے ہیں کہ رشیا ریجنل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے اور امریکہ بائیلیٹرل اپروچ کے ساتھ جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور ملک ہم نے دیکھا، جی زلمے خلیل زاد کا بھی ہم نے بتایا وہ اس وقت دورے پہ ہیں۔ ایک اور چیز ہم نے جو دیکھی جو ان یوزول تھی وہ یہ کہ بھارت نے اس کانفرنس میں شرکت کی، جبکہ اس کا موقف یہ رہا کہ وہ طالبان کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ظاہر ہوتا ہے بھارت کی شرکت سے آپ کی نظر میں کیوں وہ اپنی پالیسی سے ہٹے؟ دیکھیے، میں نے جس طرح کیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں، اگر امریکہ جو کہ ہمیشہ سے اس پورے آئیڈیا کا مخالف رہا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنی پریزنس وہاں پر شو کر رہا ہے، افغان حکومت جو کہ ان مذاکرات کو سرے سے مانتی نہیں ہے وہ بھی وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے شرکت کر رہی ہے۔ اور اگر آپ افغانستان کے اندر پبلک اوپینین دیکھیں، ابھی 2 دن پہلے وہاں پر ایک نیشنل پبلک اوپینین پول ہے جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی بات چیت کے حق میں ہے، تو وہ بھی پولیٹیکلی بھی افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ پیچھے ہٹیں، اور اسی لیے بھارت بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، وہ اس بینڈ ویگن پہ چڑھنا چاہتا ہے۔ اور جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ آپ کے وقت کا اور آپ کی انسائٹ کا بہت شکریہ۔ امریکہ میں منگل کو ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد کانگریس ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں بٹ گئی۔ ایوان نمائندگان کا کنٹرول صدر ٹرمپ کی مخالف جماعت ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس تو آ گیا ہے، لیکن کیا اس سے صدر کی خارجہ پالیسی میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟
دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنما اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیموکریٹک پارٹی ایوان نمائندگان میں اپنی فتح کو امریکہ کے لیے ایک نئے دن کا آغاز قرار دے رہے ہیں، تاہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ امریکی خارجہ پالیسی کے لیے بھی ایک نئی صبح ہے؟ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر پیٹر ٹروبووکس ایسا نہیں سمجھتے۔ صدر ٹرمپ کا اصل کام خارجہ پالیسی سے متعلق ہوگا، جہاں انہیں داخلی فرنٹ کے مقابلے میں زیادہ ثوابدیدی اختیار حاصل ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب صدر ٹرمپ کی جانب سے چین، ایران اور میکسیکو کی دیوار کے معاملے میں زیادہ سخت اقدامات سامنے آئیں گے۔ پروفیسر ٹروبووکس کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی شاید چین کے ساتھ تجارت کے بارے میں صدر ٹرمپ کی پالیسی کی حمایت کرے گی۔ امریکہ نے چین پر غیر منصفانہ تجارتی پالیسی جاری رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے چینی درآمدات پر $250 ارب کے محصولات عائد کر دیے ہیں۔ چینی اہلکاروں نے امریکی انتخابات کے نتائج پر کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ ادھر یورپ کو بھی گاڑیوں جیسی برآمدات پر امریکی محصولات عائد کیے جانے کا خدشہ ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس کا کہنا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج سے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم ہونے کی توقع کم ہی ہے۔ بحرہ اوقیانوس کے اس جانب ہمیں سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی کا جواب تلاش کرنا ہوگا، اور میرے خیال میں اس کا واحد جواب ایک متحدہ یورپ ہی ہو سکتا ہے۔ ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان انتخابی نتائج کے بعد امریکہ روس تعلقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ دو طرفہ تعلقات جتنے خراب ہیں اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب مشرق وسطی میں امریکی پالیسی میں بھی کسی ڈرامائی تبدیلی کے آثار نظر نہیں آتے۔ جہاں تک سعودی عرب اور مشرق وسطی کو ہتھیاروں کی فروخت کا معاملہ ہے تو ہم شاید اس بارے میں کچھ شور سنیں گے، اور شاید یمن میں جاری جنگ کے خاتمے کی کال بھی سامنے آئے۔ عالمی رہنما اب غالباً سوچ رہے ہوں گے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے جانے کا انتظار کیا جائے؟ دوسرے الفاظ میں کیا اگلے 2 سال گزر جانے کا انتظار کیا جائے؟ یہ وہ سوچ بچار ہے جو تہران، بیجنگ اور شاید کچھ یورپی دارالحکومتوں میں کی جا رہی ہوگی۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں خارجہ پالیسی کے حوالے سے مسائل کا حل مستقبل قریب میں مشکل ہی دکھائی دیتا ہے، کیونکہ امریکہ کا آئندہ سیاسی منظرنامہ کشیدگی کا شکار دکھائی دے رہا ہے۔ ہنری رچول کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ اور یہ امریکہ کے اندر صدر ٹرمپ کے ایک اور اقدام کے خلاف ملک کے کئی شہروں میں کل احتجاج ہوا۔ بدھ کے روز اٹارنی جنرل جیف سیشن سے استعفیٰ لے لینے کے بعد 2016 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کیمپین اور روس کے درمیان مبینہ ساز باز کی تحقیقات پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ ان تحقیقات کو شفاف طریقے سے مکمل کرنے کے حق میں کیلیفورنیا سے لے کر نیو یارک تک مظاہرے ہوئے۔ ان کی تفصیلات لے کر آئے ہیں ثاقب الاسلام۔ جی ثاقب۔ جی سر، نیو یارک کے ٹائم اسکوائر پر ہزاروں مظاہرین نے ملر کو تنگ نہ کرو اور کے سائن اٹھا کر اور نعرے لگا کر ایک بڑا مظاہرہ کیا، اور اسی نوعیت کے بڑے مظاہرے واشنگٹن ڈی سی اور ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بھی دیکھنے میں آئے۔ اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ جیف سیشن جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں، ان کے استعفے کے بعد قائم مقام اٹارنی جنرل میٹ وٹیکر شاید رابرٹ ملر جو کہ روس کی مداخلت جو کہ انہوں نے گزشتہ امریکی الیکشن میں مبینہ طور پر کی، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں یہ تحقیقات مکمل نہ کرنے دیں اور شاید اس کے اس کام میں مداخلت کریں۔ لیکن جو اس میں اہم بات یہ ہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشن نے، سابق اٹارنی جنرل نے ان تحقیقات میں کسی بھی قسم کا کردار ادا کرنے سے معذرت کر لی تھی، اور اس وقت مظاہرین یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ تحقیقات مکمل کی جائیں۔ جبکہ دوسری طرف صدر ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کا یا ان کی پارٹی کا روس کے ساتھ کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے، اور یہ گزشتہ الیکشن میں 2016 کے الیکشن میں کسی بھی قسم کی کوئی مداخلت روس نے نہیں کی ہے، اور صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ تحقیقات بے بنیاد ہیں اور ان کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور ایک ایشو یہ بھی ہے کہ میٹ وٹیکر جو اب قائم مقام اٹارنی جنرل ہیں، وہ ماضی میں ان تحقیقات کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ایک سوالیہ نشان اب لگ گیا اس کے اوپر۔ ثاقب الاسلام ہمارے ساتھ تھے کیپٹل ہل سے، تھینک یو ثاقب۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں نہ صرف پاکستان اور دنیا بھر سے آپ کو خبریں ملیں گی بلکہ بہت سے دلچسپ ویڈیوز اور آرٹیکلز بھی آپ کے لیے اس ویب سائٹ پہ موجود ہیں، جنہیں آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ایک کلک کے ذریعے شیئر کر سکتے ہیں۔ چھاتی کا سرطان ایک قابل علاج مرض ہے اگر اس کی بروقت تشخیص ہو جائے۔ پاکستان میں ہر سال 40,000 خواتین بریسٹ کینسر کے سامنے جان کی بازی ہار جاتی ہیں، کیونکہ اکثر اس مرض کو چھپایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے شرم محسوس کی جاتی ہے۔ لاہور سے ہمیں سمن خان بتا رہی ہیں کہ مریضوں کی جان بچانے کے لیے
ملک میں خواتین اسپیشلسٹ کی کمی دور کرنے کی ضرورت اب کتنی بڑھ چکی ہے؟ بریسٹ کینسر قابل علاج ہے، پھر بھی پاکستان میں سالانہ 40,000 خواتین اس مرض کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ ملک کی ہر 9 میں سے ایک خاتون چھاتی کے سرطان کے رسک پر ہے اور ہر سال تقریباً 90,000 نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ حکیم کے پاس چلی جائیں گی، دم درود کے لیے چلی جائیں گی، اور جب وہ دیکھیں گی کہ بیماری اب حد سے بڑھ گئی اور تکلیف ان سے bرداشت نہیں ہو رہی، پھر وہ اینڈ میں ہاسپٹلز آتے ہیں۔ پاکستان میں چھاتی کا سرطان کینسر کے کل بوجھ کا 38.5% ہے، جہاں آگہی کی کمی ایک خاتون کی جان بچانے کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہیں خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سرجن جو وہ میل تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ڈھونڈتے پریشانی کے عالم پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ اگر کوئی میل مل جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم چیک کروا لیتے ہیں، لیکن میری اپنی کوشش تھی، کیونکہ ہم لوگ نہیں ان باتوں کو اچھا سمجھتے، تو کوشش تھی میری کہ فیمیل ہوں۔ لاہور میں سر گنگا رام اسپتال میں 30 سال سے قائم بریسٹ کلینک کا شمار ملک کے ان چند پرانے سینٹرز میں ہوتا ہے جو خاص اس مرض کے علاج کے لیے بنایا گیا۔ یہاں آنے والے مریضوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن خواتین ڈاکٹرز کی نہیں۔ لڑکیوں کی اور خواتین کی ان دونوں شعبوں میں بے حد ضرورت ہے، لیکن ابھی چینج آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ لڑکیاں اس فیلڈ میں آ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی اس سے بھی زیادہ ان کو آنا چاہیے۔ پاکستان میں تقریباً 13 سال سے چھاتی کے سرطان کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم پنک ربن اب ایک ایسا اسپتال بنا رہی ہے جہاں خواتین کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ساری سروسز ہیں یہ فیمیل ڈاکٹرز اور فیمیل ٹیکنیشینز کے تھرو مہیا کی جائیں گی، تو یہ جن وجوہات کی وجہ سے خواتین تھوڑا جھجکتی ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے، تو انشاءاللہ پنک ربن ہاسپٹل جو ہے ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرے گا۔ پنک ربن تنظیم کے سربراہ عمر آفتاب کا کہنا ہے کہ شہروں اور دیہاتوں میں ان کی ٹیم نے بچیوں کے ساتھ بات کر کے بریسٹ کینسر کو کم از کم قابل گفتگو موضوع بنا دیا ہے، جس کے باعث وہ کیسز جو گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتے تھے اب رپورٹ ہونے لگے ہیں۔ لیکن ایک قابل علاج مرض سے ہونے والی اموات میں کمی لانے کے لیے اب بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ سمن خان، اردو VOA، لاہور۔ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا شمار ان کمیونٹیز میں ہوتا ہے جو فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں۔ حال ہی میں ایک پاکستانی بزنس مین نے $1.70 کروڑ مالیت کی ایک عمارت پاکستان میں غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرنے والے ایک غیر سرکاری ادارے کو عطیہ دی ہے۔ اس پاکستانی بزنس مین سے ہمیں ملوا رہے ہیں عامر احمد خان۔ خلیفہ 1977 میں پاکستان سے امریکی ریاست نارتھ کیرولینا میں آ کر آباد ہوئے اور قالین کے خرید و فروخت کے کاروبار کا آغاز کیا۔ اس وقت ان کے کسٹمرز میں امریکہ کی 50 ریاستوں کے علاوہ 17 ممالک کے خریدار شامل ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے کام کرنے والی ایک NGO اقوت کو اپنا ایک شو روم نیلام کرنے کے لیے عطیہ کیا ہے۔ 3.5 ایکڑ اور 1 لاکھ مربع فٹ رقبے پر پھیلے اس شو روم کی اس وقت مالیت کم از کم $17 ملین ہے۔ جبکہ پاکستان میں تعلیمی اداروں کا حال بہت ہی کمزور ہے، تو اس عمارت کی ڈونیشن میں نے صرف اس لیے کی ہے کہ خاص طور پہ پاکستان کے غریب بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو سکے۔ ذکی الدین خلیفہ نے یہاں ہائی پوائنٹ شہر میں بھی چند عمارتیں عطیہ کی ہیں، ان میں ہائی پوائنٹ چیمبر آف کامرس کی عمارت بھی شامل ہیں۔ I was the president of the Chamber of Commerce in High Point at that time. میں اس وقت ہائی پوائنٹ میں چیمبر آف کامرس کا چیئرمین تھا۔ میں نے اپنے 30 سالہ کیریئر میں کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھا نہ سنا تھا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے اس پر رد عمل دینے کے لیے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکال کر مجھے تھما دیا اور کہا کہ یہ عمارت اب سے آپ کی ہے۔ And had a set of keys and said, as far as I'm concerned, the building is yours. ذکی الدین خلیفہ مستقبل میں پاکستان میں مستقل سکونت اختیار کر کے غریب اور مستحق بچوں کی تعلیم کے مختلف منصوبوں پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ عامر احمد خان، اردو VOA، ہائی پوائنٹ، نارتھ کیرولینا۔ امریکہ میں اکثر خراب چیز کو ٹھیک کرانے پہ زیادہ پیسے لگ جاتے ہیں بنسبت نئی چیز خریدنے پر، اسی لیے بہت سے لوگ ریپیئر کرانے کے بجائے چیز ہی پھینک دیتے ہیں۔
लेकिन इसकी वजह से करोड़ों टन कचरा भी पैदा हो रहा है। इसके हल के लिए मुल्क भर में रिपेयर कैफेज नमूदार हो रहे हैं, जहां लोग टूटे हुए सामान की मुरम्मत करना सीखते हैं और मिलजुल कर कम्युनिटी को बेहतर बनाना भी। गिटार बजाना सीखना, Use the first fret, right? लेकिन ये कोई म्यूजिक की क्लास नहीं, कम से कम बाकायदा तौर पर नहीं। मुझे नहीं पता कि मसला क्या है, लेकिन ये मेरे सीखने के अमल का हिस्सा है। सीखने का अमल इसलिए क्योंकि इन्हें ये गिटार तोहफे में मिला, एक ऐसा तोहफा जिसकी मुरम्मत की जरूरत थी। इसीलिए मीनू रामानन ने फेयरफैक्स वर्जीनिया में वाक़ इस रिपेयर कैफे का रुख किया। हम सिर्फ लोगों के सोचने का तरीका बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम सारिफ की तरह सोचें, हम पहले से मौजूद चीजों से काम चलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सिर्फ गिटार मुरम्मत नहीं होते, लोग अपने टूटे हुए लैंप्स, घड़ियाँ, कंबल और दूसरी बहुत सी चीजें रजाकारों के पास लाते हैं, जो अपने मुरम्मत के हुनर को आजमाते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। हम लोगों को खुद चीजों की मरम्मत करना सिखाते हैं। हम यहाँ सिखाने और मदद करने के लिए मौजूद हैं। लोग चीजों को ठीक करना सीखते हैं, बजाय इसके कि उन्हें कचरे में या सड़क के किनारे फेंक दिया जाए। और इससे कम्युनिटी का हिस्सा होने का एहसास भी पैदा होता है। बुनना कोई इतना मुश्किल नहीं, मैं कुछ भी आसानी से मुरम्मत कर सकती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को बुनना नहीं आता, तो वो हैरान होते हैं। उनके लिए ये जैसे जादू है। और जब मैं उन्हें मसलन उनकी माँ का स्वेटर जिसमें छेद था मुरम्मत करके वापस करती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं। पहला रिपेयर कैफे एम्स्टरडैम में 2009 में खुला और अब ये वेबसाइट दुनिया भर में मौजूद अपने 1600 से जायद कैफेज के इश्तहारात पेश करती है। जिल क्रेग के लिए आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। और मैं अपनी रिपेयर की बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान लेके जाती हूँ। आज के शो में जाने से पहले देखते हैं हॉलीवुड की कुछ दिलचस्प खबरें, वो हमारे लिए लेकर आई हैं वर्दा खलील। बरतानवी सियाफाम अदाकार इद्रिस एल्बा को पीपल मैगजीन ने दुनिया का सबसे पुरकशिश मर्द करार दिया है। 1985 से आज तक पीपल मैगजीन ने सिर्फ 3 सियाफाम अदाकारों को ये एजाज दिया है। 1996 में डेंजल वॉशिंगटन और 2016 में डिवेन दी रॉक जॉनसन को ये टाइटल दिया गया। 46 साल इद्रिस ने अपने कैरियर का आगाज बरतानवी टीवी से किया और अब तक कई हॉलीवुड फिल्मों में नुमाया किरदार अदा कर चुके हैं। ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली के दरमियान अलहदगी के बाद बच्चों की कफालत के मामले में तनाव बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रैड ने बच्चों की कस्टडी लेने का मुतालबा कर दिया है, जो किसी हल की जानिब जाता दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा अब इस मामले को अदालत में हल किया जाएगा। एंजेलिना का कहना है कि ब्रैड ने माजी में भी बच्चों के अखराजात पूरे करने के लिए मुनासिब माली मदद फराहम नहीं की। ब्रैड इसकी तरदीद करते हैं। और अमरीकी टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड के फैंस के लिए है गुड न्यूज। ड्रामा सीरीज को अब फिल्म के पर्दे पर पेश करने की तैयारी की जा रही है। शूटिंग का आगाज अगले माह होगा। 10 साल पहले दुनिया भर में हिट होने वाले इस ड्रामे में वॉल्टर वाइट का मरकजी किरदार ब्रायन कारस्टन ने अदा किया था। ब्रायन ने फिल्म की प्रोडक्शन की तस्दीक कर दी है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या वो मरकजी किरदार में नजर आएंगे या नहीं। वर्दा खलील, उर्दू VOA। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। वीकेंड पे हमारा और आपका राब्ता कायम रहेगा facebook.com/VOA उर्दू के पेज के जरिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।